बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 अप्रैल इतवार के दिन का ये दूसरा वीला कि जो अब तक बड़ी अहम अपडेट्स, खबरें ताज़ा तरीन वो आपके सामने रखूंगा। जो जंग में भारी माली नुकसान हुआ ट्रंप को, ज़हनी तवाज़ुन खो गया। सोशल मीडिया पे गलम गलोच, अपनाए हरमज़ ना खोलने पर मंगल को पावर प्लांट उड़ाने का शोशा और साथ ही मिन्नत तरला की बातें भी। हिकमत अमली नाकाम, असलहा कुर्द लेके भाग गए ट्रंप का। और ग़ज़वा खंदक के हवाले से मैं आज आपको ट्रंप के बयानात पे एक वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा। हैदर करार की जुल्फ़कार का वार आखिरी वार होगा। पासदारान इनकलाब ने अपनाए हरमज़ ता क़यामत तक मलकियत हुक्मरानी का ऐलान किया है। और साथ ही आज 15,000 की रेंज के मिसाइल के वार की तैयारी भी है। ईरान को बड़ा सरप्राइज़ आज के इसराइल की एनर्जी सेक्टर समेत 50 से ज़ाहिद मकामात की लोकेशन किसने दी? प्लांट के बदले प्लांट, पुल के बदले पुल, जान के बदले जान। ईरान ने आज वाज़ेह पैगाम दिया है। अरब ममालिक में से खौफ की लहर है। कुवैत पर जो हमला हुआ उसने अमेरिका को भी बड़ा परेशान किया हुआ है। अमारात का पूरा किरदार आज आपके सामने रखूंगा। रजीम चेंज के साथ घिनौना किरदार में चौधरी सालिस की भारी ताल्लुकात की कीमत के अब खिलाड़ी भी वापस, सफारती ताल्लुकात भी, और पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने का मामला, काला धन रखने वाले पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर्स की हेरा फेरी, फारक कोई महफूज मुल्क नहीं मिल रहा, पैसे जाने वाले हैं। इटली की वज़ीर-ए-आज़म भी अमारात के दौरे पर पहुंची और फ्रांस से 5 अरब डॉलर की डील भी कैंसिल हुई। और सुहेल अफरीदी का अमन जिरगा भी पंडाल भरा हुआ था। तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा, ये भी अडयाला जेल के हवाले से ओहदेदारान की मुलाकातें जारी हैं। छोटा मोटे इनके जुलूस भी हैं, लेकिन तफसील आज बताऊं। सबसे पहले तो जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने कंफर्म की, RT न्यूज़ ने भी कंफर्म की कि ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के इंडस्ट्रियल जोन में तबाही मचाई। ये जगह है न्यूट हवावा, ये इसराइल के जनूब में रमात हवावा के नाम से पहले थी। 12 के करीब बड़ी केमिकल इंडस्ट्रियाँ हैं, खाद बनाने की, फार्मास्यूटिकल की, केमिकल टेस्टिंग की, सहरा के करीब बनाई जाती हैं। और यहाँ इसराइल आज ईरान ने तबाह कर दी। और ये अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरनाक मामला हुआ, क्योंकि उन्हें गुस्सा आया। रूस ने, जो यूक्रेन के सदर ने बताया कि ईरानी सेटेलाइट इमेज की 53 तनसीबात रूस ने तमाम तफसीलात ईरान को दी हैं और साथ टैक्टिकल हथियार दिए हैं इन तनसीबात को उड़ाने मदद। इस खबर के साथ देखें, इसराइल में तो खौफ फैलना ही है, ज़ाहिर है। इनकी वहाँ पे तनसीबात है, फिर एटमी तनसीबात भी हैं। अच्छा, इन तनसीबात का अमेरिका को भी बहुत सारी का इल्म नहीं है, ईरान के इल्म में आ चुकी हैं। ये जो ताज़ा तरीन हथियार भी जो मिले हैं, आपने अभी हालिया दिनों में ये खबरें देखी होंगी कि रूस की तरफ से बड़े पैमाने पर अद्वियात और जान बचाने के लिए बड़े बड़े कंटेनर पहुँचे हैं। अब उनके बारे में कह रहे हैं कि नए टेक्निकल हथियार को पहुँचे हैं, जिससे इसराइल समेत अरब दुनिया को शदीद तरीन खौफ है। और ईरान जानबूझ के अपनी, देखिए, हिकमत अमली के तहत इन्हें इस्तेमाल नहीं करता, रोक रोक के, लेकिन अब 48 घंटों में शायद ये इस्तेमाल हो। ईरान ने जो बमबारी की थी उसका इसराइल ने बदला लेबनान से लिया। लेबनान पे बड़े ख़तरनाक हमले किए, वहाँ रफ़ीक हरीरी अस्पताल में बहुत से ज़ख्मी लाए गए। और लेबनानियों पर वाकई बड़ा सख्त वक्त है। ये ईरान के लिए शहादतें दे रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए। पूरा गांव आज इसराइल ने उड़ा दिया, अफसोस का मामला है। और अरब दुनिया का, चले मुझे समझ नहीं आती, चले ईरान तो अजमी है, इनके साथ झगड़ा है, लेबनान के लोग तो अरब हैं, इनके साथ ये क्यों नहीं खड़े होते? इसराइल का जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? लेकिन वो आपने अक्सर दुआ देखी ना अल्लाह से कि हमेशा दुश्मन आपको अल्लाह से दुआ मांगे असूलों वाला मिले, कोई भी मामला हो। अमेरिका की तो खुशकिस्मती है, ईरान जैसे किरदार वाले लोग हैं, असूलों वाले लोग हैं, जितनी तारीफ़ करे काम है। इसराइल की भी खुशकिस्मती है। देखिए, इसराइल ने ईरान की तवानाई के स्ट्रक्चर पर हमला किया, जवाब में ईरान ने भी किया। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया, जवाब में ईरान ने भी किया। इन्होंने ईरान के तवानाई के तनसीबात, एटमी तनसीबात पे किया, जवाब में ईरान ने भी किया। इन्होंने ईरान की 30 यूनिवर्सिटियाँ, 150 स्कूल और 100 से ज़्यादा अस्पतालों पर हमला किया। ईरान ने एक हमला भी इनके स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल पर नहीं किया। ये ईरान के मुखालिफ कौन है? ट्रंप जैसे लोग। उसकी ज़रा ज़हनी हालत और बयानात देखें। इसे अस्पताल शायद इसीलिए लेकर गए थे, ये पागल हो गए मेरे ख्याल में, क्योंकि भूलने वाला मर्ज कह रहे थे इसका, ज़हनी मरीज़, और बाकी मामलात इसकी अपोजिशन कहती रही। लेकिन जो ट्वीट इसने ट्रुथ सोशल पे आज की कि मंगल को मैं पावर प्लांट उड़ाऊंगा, दिन के वक्त पुल उड़ाऊंगा, फिर अगले दिन मजीद बमबारी करूंगा, ईरानियों अपनाए हज़मज़ खोलो, साथ इसने गंदी गलीज़ गालियाँ दी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया का सुपर पावर सदर होने का दावा, गंदी और गलीज़ ज़बान। और फिर आखिर में इसने अल्लाह अकबर का नारा भी, प्रेज़ टू अल्लाह। अब ये हरकतें कोई आम इंसान नहीं कर सकता जो दुरुस्त ज़हनी हालत में हो। एप्स्टीन फाइल्स में जो कुछ उसके बारे में था वो अब बिल्कुल सबूत आ रहा है। ये इंसानियत के मुजरिम, इसका बयान था ना, मैं ईरानियों की मदद के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे एक वाक़या याद आ गया जो मैंने पहले आपको बताया, दीन इस्लाम के हवाले से। विलाग होते रहेंगे। ग़ज़वा खंदक, कुफ़ार मक्का ने सारे इत्तेहादी मिला के मदीना पर हमला किया। मुसलमानों ने शहर के बाहर खंदक खोदी। आपको पता है, दुश्मन की फ़ौज खंदक के बाहर रुक गई। वहाँ के बड़े बड़े ख़तरनाक जंगजू थे। एक ख़तरनाक पहलवान था, उमर बिन अब्दुवी। ये बड़ा टुच्चा बदमाश था, ताकतवर था, हैबतनाक था, बदतमीज़ और गलीज़ ज़बान भी थी। खंदक क्रॉस करके ये मुसलमानों की तरफ आ गया। इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ नेज़ा मारा। अच्छा, ये इतना बड़ा बदमाश था कि उस दौर में ऊँट के बच्चे को एक टांग से पकड़ के घुमा के लश्कर पर फेंक के लोगों को मार देता था।
اور غلیظ باتیں بھی کرتا تھا. جب نیزہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف مارا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کی زبان بندی کرے. 3 دفعہ کہا, اور تینوں دفعہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے, نوجوان تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ مولا مجھے اجازت دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام علی کو تیار کیا, جنگ کی طرف بھیجا, جاؤ. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. عمرو کے سامنے جب امام علی پہنچے, ذوالفقار نکالی اور اسے کہا حملہ کرو, تو اس نے کہا نہیں تم کرو. حضرت علی نے کہا ہم حملہ نہیں کرتے. پہلے عمرو نے حملہ کیا, اس کی تلوار حضرت علی کے قریب پہنچی ابھی, تو اتنی دیر میں چشم زدن میں عمرو بن عدو کے جسم کے 2 پھانک الگ الگ. یہ دیکھ کے سارے بھاگ گئے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ علی کا یہ وار قیامت تک تمام عبادتوں سے افضل ہے. یزد علی کی تلوار کے بارے میں بھی آپ نے جو روایت سنی ہے نا, یا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. آج ٹرمپ عمرو بن عبدو بنا ہوا ہے, بد زبان بھی ہے لیکن سامنے امام علی کے چاہنے والے ہیں. یہ ٹرمپ نے بھی جو بات کی نا, میں 48 گھنٹوں میں فنا کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, پتھر کے دور میں بھیج دوں گا. دیکھیں پتھر کے دور میں ایران اکیلا نہیں جائے گا, آدھی دنیا ساتھ جائے گی. ابھی تو ٹرمپ نے کہا نا اسرائیل کے ساتھ مل کے میں ابھی ایران کی بجلی کی تنصیبات پہ حملہ کروں گا. ظاہر ہے ایران جواب میں سعودی عرب امارات قطر اور دیگر خلیجی ممالک کی بجلی کی تنصیبات تباہ ہوں گی. پھر تیل اور گیس کی تنصیبات اور کنووں پر امریکہ اسرائیل حملے کریں گے, جواب میں ایران خلیجی ممالک کی تیل و تنصیبات پہ حملہ کرے گا. اب اس دوران خلیج میں موجود دیکھیں جو انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, نیپالی کروڑوں کی تعداد ہے, یہ بیچارے تو بے روزگار ہو کے واپس آ جائیں گے. خلیجی ممالک ایران کے ساتھ کدھر جائیں گے؟ پتھر کے دور میں اکٹھے. دنیا کا کیا نقصان ہوگا؟ 70% تیل گیس ختم ہو جائے گی. یہ آپ کو شاید 2000 لیٹر پیٹرول بھی نہ ملے. ایشیائی ممالک چین, جاپان سمیت تیسری دنیا کے تمام ممالک کی معیشت ختم ہو جائے گی. چین کی شاید نہ ہو لیکن دیوالیہ پن کی طرف یہ سارے ایشیا کے ملک چلے جائیں گے. 40% دنیا کی کھاد خلیجی ممالک سے وہ ختم. خوراک کی وہ قلت, وہ قحط کی صورتحال کہ پھر آپ یہ سمجھ لیں ایٹمی حملہ ہے اس دنیا میں. ٹرمپ کی ذہنی حالت بالکل یہی ہے. آپ دیکھیں جنگ یہ ہار چکا ہے. میں آپ کو اس کا ثبوت دے دیتا ہوں. اس نے خود تسلیم کیا کہ میں نے تو ایران میں جو مظاہرین کو کردوں کے ذریعے ہتھیار بھیجے, بڑے خطرناک قسم کے, کرد وہ کھا گئے, مطلب وہ ہتھیار انہوں نے لے لیے, واپس نہیں کیے, چونا لگا گئے اس کو. اس کی جنگی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی. ابھی اس کا آج کا بھی فاکس نیوز کے انٹرویو میں نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ کہتا ہے کل ایران سے معاہدہ ہو جائے گا اور ایران کے جو موجودہ مذاکرات کرنے والے انہیں ہم محدود معافی دے رہے ہیں کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو پھر ایران کے تیل پہ قبضہ کر لیں. بندہ ہمیں پوچھے پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہی ہے بھئی. آپ اپنا ایک جہاز آپ نئے حرمت سے نہیں گزار سکتے, آپ تیل پہ قبضہ کرنے کی بات کریں. ایران کے لوگ تو انتظار کر رہے تھے زمین پر آپ آئیں, اور اتنی جلدی یہ گئے اور بھاگے, چائے بھی نہیں پی انہوں نے. تو خیر بہرحال امریکہ نے دیکھیں ایران سے پائلٹ نکالنے کو اپنی کامیابی, پائلٹ نکالنا وہاں سے, مطلب جنگی اعتبار سے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنے والے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ سارے جہاز بھی تباہ کروا لیے اور ایک پائلٹ بچا کے لے جائیں. وہ پہاڑوں پہ گرا تھا اسے اب کامیابی تو نہیں کرا دے. اب نئے حرمز کھلوائیں 40 کلومیٹر کی پٹی. ایران نے تو فضائی برتری اپنی ثابت کی, جبکہ جہاز ہے ہی نہیں ان کے پاس. سمندر میں برتری ثابت کی, نیوی تباہ کر دی. ایران میں گھسنے کی کوشش انہوں نے پھاڑ پھوڑ کے رکھ دیا. 1500 فوجی انہوں نے عراق سے بھیجے تھے, 1500. اب پتہ نہیں کتنے واپس گئے ہیں, کس حالات میں گئے ہیں, یہ اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. اور ایران نے پہلی دفعہ نہیں کیا, 1980 میں بھی یہی کیا جو آج کی ہے. یہ ان کی کامیابیوں کا ایک بڑا لمبا ریکارڈ ہے, جس طرح شہادتوں کا ہے, جنگی اعتبار سے بھی اور سفارتی اعتبار سے بھی. جنگی اعتبار سے امریکہ کے تمام ملٹری اڈوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, جنہیں بنانے میں 50 سال لگے ہیں. 8 عرب ممالک میں 50 سال لگا کے جو اڈے بنائے 37 دنوں میں کھربوں ڈالر کے, وہ یا تو تباہ ہیں یا غیر فعال ہیں. اب نئے حرمز ابھی تک بند ہیں. اور ایرانیوں کی عقلمندی اور ذہانت دیکھیں, انہیں سب سے بڑا خطرہ تھا کہ نمبر 1 اس جنگ میں نہ شامل ہو جائیں. یہ سب سے بڑا خطرہ تھا حقیقت میں, کیونکہ امریکہ اور عرب دنیا پاکستان پر دباؤ ڈال رہے. مالی حالات آپ کو پتہ ہے, اب نئے حرمز کھلوانے کے لیے انہیں بھیجنا تھا, اور پھر کمیشن اور ڈالروں کے معاملات بھی. ایران نے پہلے وہ کمیشن اور ڈالروں کے معاملات سیٹ کیے, انہیں لگا دیا کنٹینروں میں. پکڑو کنٹینر آپ نئے حرمز سے, لگاؤ جھنڈا اور کمیشن لے لو. کراچی پورٹ میں جتنے کنٹینر ہیں کمیشن لے لیں, لیکن جنگ میں نہیں آنا. چین نے بھی سمجھایا, دیکھو اس جنگ میں مت جانا. ٹرمپ غلطی پہ غلطی کر رہا ہے. اگر یہ ایٹمی حملہ ہوا پھر چین شاید سامنے آئے, اور وہ خود بھی سامنے نہیں آئے گا, شمالی کوریا کو لائے گا سامنے. یاد رکھیے کہ میری بات, پاکستان کو عرب ممالک کے بلاک سے بڑے آرام سے نکال. یہ عرب امارات کا اتنا بڑا کارڈ تھا, دیکھیں یہ تو اس حد تک چلے گی کہ پاکستان سے انہوں نے پیسے واپس لے لیے. بلکہ انہوں نے بھی, فرانس نے جو بیانات دیے اس پہ بھی جنگی طیاروں کی $5 ارب کی ڈیل ختم کر دی. یہ اب اگلا کارڈ پاکستانیوں کو واپس بھیجنے والا بھی. کچھ ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو ملک بدر کر دیں گے, بے دخل کر دیں گے. پتہ نہیں اب وہ معاملہ نظر آئے گا. ویسے ان کے حالات اتنے نہیں رہیں گے روزگار کے وہاں پہلے ہی.
وہ پہلے تفصیلات آنی چاہیے، لیکن ریمیٹنس یہ ضرور روکیں گے، پاکستان کی پوری کوشش ہوگی، یہ اس حد تک ضرور گریں گے. اب یہ خطرناک معاملہ ہے، لیکن اشرافیہ بھی حرام کی کمائی جو پاکستان سے لوٹ کر گئی ہوئی ہے وہ بھی یہ واپس نہیں کریں گے. اور یہ معاملہ صرف قرض کی حد تک نہیں تھا، دیکھیں قرض کی واپسی تو چین نے بھی کی، سعودی عرب نے بھی کی. عرب امارات ہندوستان اسرائیل کے ساتھ ایک پارٹی ہے، یہ بالکل یمن صومالیہ سوڈان میں کھیل چکے ہیں یہ والا. ایران البتہ دنیا کی ایک سپر پاور کے طور سے انہوں نے کہا ٹھہر جو ذرا، انہوں نے پھر ماسٹر اسٹروک کھیلا، 30 جہاز بھی جو پاکستان کو دیے، اسی سے جنگ میں جانے کا امکان ختم ہوا. یہ کارڈ تھا بہت بڑا. اب امریکہ کو دیکھیں کیا ہوا، یہ مشرق وسطیٰ میں اب وہ کنٹرول تو نہیں رہا، اتحادیوں کا اتحاد، وہ یورپ کے ذریعے کوریڈور بنانے، وہ پیٹرو ڈالر کا ہتھیار 80 سے 100 سال کا سارا فارغ. یہ جو چین نے یہ BRT کے خلاف چین کی بنا رہے تھے، ہندوستان، اسرائیل، عرب امارات اور برطانیہ، اب بنائیں ذرا، زمینی فوج ایران میں داخل کریں، ذرا کریں. اب تو عرب ممالک اس جنگ سے خود نکل رہے ہیں، جیسے قطر نے تو صاف صاف کہہ دیے، بحرین بھی منتے ترلا کر رہا ہے پیچھے چھپ کے کہ ہمیں کس طرح بچا لیں. اب اس وقت عرب امارات کے لیے اور عرب دنیا کے لیے دیکھیں، دنیا ایک منی میگنیٹ انہیں کہتی تھی، مقناطیس. دبئی، سعودی عرب کے پاس تو، دبئی کے پاس ایران سعودی عرب جیسا تیل نہیں ہے، یہاں کھربوں ڈالرز آتے تھے پراپرٹی میں، دنیا کی انویسٹمنٹ میں. آپ کو پتہ ہے ہر سال 40 ارب ڈالر دبئی آتا رہا. یہ 2022 سے 24 2 سال میں ریکارڈ لگا ہے. پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ 5 ملکوں سے، روس، چین، بھارت، افریقہ اور پاکستان. ہر جنگ زدہ ملک سے بھی، شام، عراق اور یوکرین کا سارا لوٹا ہوا مال یہاں پڑا ہے. انہوں نے سیف فائنینشیل پارکنگ سسٹم بنایا ہوا ہے، یہاں پیسے ڈال دو کوئی پوچھے گا نہیں، پراپرٹی خرید لیں، جائیداد خرید لیں، پیسے آپ کے کلین ہو جائیں گے. منی لانڈرنگ کے پیسے، دنیا بھر سے نشے کے، یہ ہر غلط کام کے پیسے وہاں پہنچ جاتے تھے. اب انہوں نے دبئی میں رکھے ہوئے تھے. یہ پنڈورا پیپرز، پاناما پیپرز پڑھیں آپ. یہ دبئی لیکس میں 17,000 پاکستانیوں کے 125 ارب امریکی ڈالر یہ جائیدادوں کا جو ثبوت ہے، جس میں یہ زرداری، مشرف، نواز شریف کے بیٹے، شرجیل میمن، فیصل واڈا، ان سب کے نام ہے، جرنیلوں، ججز کے. عرب امارات اور قطر سمیت یہاں پہ تقریباً 100 ارب ڈالر تو صرف دبئی میں پڑا ہوا ہے ان کا. 100 ارب ڈالر، یعنی پاکستان کا ٹوٹل قرضے کا 70% تقریباً لوٹ مار کا دبئی میں ہے. یہ صرف پاکستان کے، باقی دنیا کا تو اب بھول ہی جائیں. تو عرب امارات کی حکومت ان پہ قبضہ کر سکتی ہے، پھر شاید چیخیں ہوں، اور پھر یہ چودھری ثالث صاحب کی جو کامیاب سفارتکاری ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے. امریکہ کی تو سفارتکاری اور ذہنی حالت اور ان کی اہلیت تینوں کا اندازہ آپ کریں ایک بات سے. ابھی 2 خواتین انہوں نے ایران کی گرفتار کی، زینب اور نرجس. ان کا گرین کارڈ اور ویزا کینسل کیا. کوئی پڑھانے کی ڈاکٹر تھی، شاید کوئی ٹیچر تھی. وجہ کیا بتائی کہ ان کے نام میں سلیمانی آ رہا ہے، اور یہ القدس بریگیڈ کے سابق کمانڈر قاسم سلیمانی کی بیٹیاں قرار دے دی. حالت یہ ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی محکمہ خارجہ نے پوری تفصیل کی کہ جی ہم نے انہیں گرفتار کر لیا، ہم نے انہیں حراست میں لے لیا، ہماری آئس نے پکڑا، فلاں ڈم کا. نام تھا سلیمانی سے، رشتہ قاسم سلیمانی شیعہ سے کوئی نہیں. یہ ایران کے تقریباً ہر گاؤں میں چوتھے 5ویں بندے کا نام. اور افسوس کی بات کہ یہی پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی، نیتن یاہو لیگ کے صحافی، وہ ایک جنگ میں لکھتا ہے بندہ، اس نے کہا جی دیکھیں جی ایران کے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، بچے ان کے امریکہ میں پل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں. ایسے جائل، کوئی ریسرچ کا تو ان کا کام ہی نہیں ہے بالکل. خیر چلیں انہیں چھوڑیں، دفعہ کریں. عرب امارات کے معاملات کی طرف بات، یہ اہم معاملہ ہے، اس میں ویسے میں ادھر چلا جاؤں گا. اس میں جو بیانیاں بنانے والے لوگ انہوں نے شامل کیے ہیں، یہ حکومتی سرکاری، یہ MF، یہ انصار عباسی ٹائپ جتنے بھی لوگ ہیں سارے، دیکھیں ان لوگوں نے عرب امارات کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، یہ 2 ممالک کی سفارتکاری نہیں تھی، یہ ذاتی تعلقات تھے. جو 2 ممالک کی سفارتکاری ہو وہاں ہوتی ہے خود مختاری کی بات. یہاں تو ذاتی شادیوں میں محمد بن زیاد آتا رہا. یہ ایئرپورٹ پہ بھی شادی ہوئی، آپ کو پتہ ہے کس کی؟ ایئرپورٹ پہ ہی مریم نواز کے ساتھ ملاقات ہوئی، دونوں ہاتھوں والی. شریف خاندان سے ملاقاتیں ہوئی، جنرل باجوہ کو ہار دیے گئے. یہ تو ذاتی تعلقات تھے سارے. متحدہ عرب امارات میں جتنی لوٹ مار کی 120 ارب ڈالر وہ انہی لوگوں کی پڑی ہے جن کے ساتھ ذاتی تعلقات. شہباز شریف نے 40 دورے کیے ہیں، اس میں سے 20 دورے تقریباً سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین یا عرب دنیا کے، سارے ذاتی دورے. پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں. 1 ریال، 1 دینار، 1 درہم اور 1 ڈالر بھی نہیں آیا. سرمایہ کاری 40% سے کم ہوگی. اب آپ خان کے دور میں سفارتکاری دیکھیں ذرا اٹھا کے. عمران خان نے پاکستان کی سفارتکاری، ذاتی تعلقات نہیں. یہ کیا تانا دیتے تھے عمران خان کو کہ جی عمران خان کے لیے تو کوئی عربی ملک نہیں آیا، کوئی یورپی ملک نہیں آیا، برادر ملک. عمران خان چونکہ پاکستان کی بات کرتا تھا، کوئی شادی بیاہ میں نکاح کا گواہ نہیں بنتا رہا. ان کی سفارتکاری کی مثال تو ایسے ہی ہے، دیکھیں وہ جیسے کوئی فوت ہو جائے نا دنیا میں تو باقی سارے لوگ دکھی ہوتے ہیں، سوائے قبر کھودنے والا، پھول بیچنے والا، قبروں کے کتبے بنانے والا. یہ کیونکہ ان کی روزی روٹی سے جڑی ہوتی ہے. دنیا بھر میں کہیں بھی جنگ لگ جائے یہ فائدے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے اپنی جیب سے دینے پڑنے. اب انہیں سفارتی تعلقات سمجھ آ رہے ہیں. عرب دنیا میں دیکھیں الجزیرہ چینل کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے رپورٹنگ کی تھی 26 نومبر کے معاملے کی، مریدکے کی، 9 مئی کی، پاکستان کے الیکشن کی. انہوں نے قطر کی حکومت کو اپنے صحافیوں کے ذریعے رگڑا لگوانا شروع کر دیا، دڑا دڑ قطر کے خلاف بیانات.
سرکاری سطح پر ان کے ساتھ آپ میں کریں اور بات ہے. انہوں نے حکومتی صحافیوں نے جب کیا وہ بیانیہ، قطر والے سمجھتے ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہیں اردو پڑھنے والے، قطر نے افغانستان کے مذاکرات میں پھر مکمل افغانستان کی سائڈ لی. انہوں نے یہی کام عرب امارات کے لیے بھی کیا، پیسے انہوں نے مانگے، پھر ساتھ انہوں نے پی ایس اے سے کراچی کنگز میں دونوں جو عرب امارات کے کھلاڑی ہیں، اس کا نام ہے ایک خوازن بن تنویر اور ایک محمد وسیم ہے شاید، یہ دونوں نکال دیے انہوں نے کہا جی واپس بلا رہے ہیں ہم اپنے. یہ ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے پاکستان کا معاملہ. اب ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان زندہ باد کی جو ٹویٹ آئی، ایک تو دیکھیں ان کے دل کی ترجمانی ہے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں. سپریم لیڈر شہید علی خامنہئی پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں. علامہ اقبال کے شعر، کتابیں، فارسی، ہمارا ان کے کلچرلی ایک بڑا اسٹرانگ رہا. عوام وہاں کی، پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ٹویٹ اسحاق ڈار نے ان سے فرمائش کی کہ مذاکرات کے حوالے سے ٹویٹ، انہوں نے پھر بھی کر دی. دیکھیں اب وہ کیا کریں. اب شادی کا معاملے میں آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات لڑکی لڑکے کا جو معاملہ ہو، منہ پہ نہیں کہا جاتا کہ ہم رشتہ نہیں دیں گے، کہ وہ آپ لڑکا گنجا ہے، بے روزگار ہے، یا لڑکی کا قد چھوٹا ہے، وزن ہے فلانڈم کا، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں رشتے بہت ہیں، ڈپلومیٹک انداز میں. تو انہوں نے ڈپلومیٹک انداز میں اس کو کور کر دیا، جو پاکستان کو چاہیے تھا دے دیا، 30 تیل کی چھت. اب وہ پتہ نہیں گئے کدھر، وہ اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال یہ حالات جو ہے تو عرب دنیا کے اب جو یہ 48 گھنٹے، اب ٹرمپ کی جو ابھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار بھی ہیں اور ساتھ بمباری کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ایران والے آگے سے بالکل ٹل ہی نہیں رہے. اب دیکھیں معاملہ کس طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے اس پہ. اڈیالہ جیل کے جلسے کے لیے بھی عہدیداران کی، تحریک انصاف کی یہاں پاکستان میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سہیل آفریدی نے پنڈال میں آج امن جرگے سے خطاب بھی کیا ہے. یہ بھی اپنے ان کے لیے بڑا زبردست گراؤنڈ تیار ہوا ہے، بڑا زبردست. جیسے وہ زمین ہموار ہو رہی ہیں بالکل، انہوں نے بچا کہ بیج بھی بوئے ہوئے سب کچھ. اب ان کی جرت کتنی ہے یہ بس اب دیکھنا ہے. تحریک انصاف نے ہمت کی تو یہ 4 سال کا غدر ختم ہو ہی جائے گا. یہ 4 سال ہونے والے ہیں 9 تاریخ کو اس غدر کو، عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد. کبھی بیٹھ کے دل کرتا ہے وہ ساری تفصیلات پوری کی پوری ایک کتاب کی طرح آپ کے سامنے رکھوں جو 4 سال میں ہو، لیکن اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے، ان لوگوں سے جان چھڑائے، آپ کی بھی اور ہماری بھی، اور یا ان کو عقل دے، یہ تاریخ کی درست سمت کی طرف آ جائیں. اللہ ان کو سمجھائے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.